क्या आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले इंसान नहीं थे? अगर नहीं थे तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में कौन रहते थे? ज़की टीवी में आप सबको खुशामदीद। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बर्क साहिब अपनी किताब पश्तून और नस्लियाती हिंदुकश में लिखते हैं कि अगर हम इस किस्से को मान ले जो इसराइलियात और हमारे अवामुन्नास में फैला हुआ है तो इस आदम को तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार साल का अरसा हुआ है, बल्कि बाज़ उलमा ने तो 6-7 हज़ार साल बताए हैं। फिर हम इन इंसानी ढांचों का क्या करेंगे जो खुदाइयों में या फॉसिल्स की सूरत में मिले हैं और लाखों साल पुराने हैं। एक तो नामानो वाली बात होती है कि जो कुछ भी है हम नहीं मानते, ये ढांचे वगैरह सब झूठ है और माहिरीन आसार कदीमा सब झूठे हैं। अब भी अक्सर लोग ये नहीं मानते कि चांद पर कोई पहुंचा है या ज़मीन गर्दिश कर रही है या हवा में मुअल्लिक है, लेकिन हमारे लिए ऐसा करना मुमकिन इसलिए नहीं है कि ये उलूम व फ़नून और इंकशाफात का ज़माना है और किसी चीज़ का ज़माना मुतय्यन करने के लिए अंदाज़े नहीं बल्कि बाकायदा साइंसी तजर्बे और मुशाहिदे होते हैं। कार्बन 14 और इस तरह के दूसरे ज़राए से हर चीज़ का ठीक ठाक ज़माना मालूम किया जा सकता है। ऐसे में हम इन ढांचों और आसार को क्या नाम देंगे जो आदम से लाखों साल कदीम है? अगर बनिनो इंसान की इब्तिदा आदम से हुई है तो वो कौन थे? लेकिन हम अगर इस मसले को सुलझाने के लिए कुरान के खालिस फरमूदात पर नए सिरे से गौर करें तो इसमें क्या मज़ाक़ा है, जबकि कुरान के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि इसके अजायबात क़यामत तक कभी ख़त्म नहीं होंगे। और वो अजायबात यही तो है कि कुरान ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो उस ज़माने के इंसान की भी किफ़ायत करते थे और नए नए इंकशाफात के दौर में बसने वाले इंसान को भी मुतमईन कर सकते हैं। बर्क साहिब पश्तून और नस्लियाती हिंदुकश में मज़ीद लिखते हैं कि किस्सा आदम में कुरान ने ऐसे अल्फाज और क़राइन का इस्तेमाल किया है कि इन पर गौर करने के बाद सारा मसला हल हो जाता है। वो लाखों साल पुराने ढांचे भी सच है और 8-10 हज़ार साल पहले पैदा होने वाला आदम भी सच है। दरअसल गलती यहाँ पर हुई कि हमने इसराइलियात पर आंखें बंद करके यकीन करते हुए आदम की पैदाइश को जिस्म से मंसूब कर दिया, यानी ये कि आदम की पैदाइश दरअसल इसकी जिस्मानी पैदाइश मान ली, जबकि ऐसा नहीं है। जिस्मानी तौर पर इंसान बहुत पहले पैदा हुआ था, लेकिन आदम का मर्तबा उसे नहीं मिला था। बेहतर होगा कि हम इस सिलसिले में कुरान ही से रुजू करें। आदम का पहला जिक्र कुरान में सूरह बकरा की आयत 30 में आया है। तर्जुमा: जब तुम्हारे रब ने मलाइका से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना एक नायब मुकर्रर करने वाला हूँ, तब वो बोले क्या आप इसे खलीफा बनाएंगे जो वहाँ फसाद करेगा और खून बहाएगा? हम हैं ना आपकी तस्बीह व हमद और तक़द्दुस बयान करने वाले। रब ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। लफ्ज़ी तर्जुमा के लिहाज से तो ये एक सादा सी बात है, लेकिन इस बज़ाहिर सादा सी बात में मानी व मफ़हूम का एक जहां सिमटा हुआ है। दो बातें रब अज़ीम ने कही है और दो ही बातें मलाइका ने कही है, क्योंकि दो दो बातों का एक मुख्तसर सा मुकालमा है, लेकिन इन दो बातों में जो अल्फाज और क़राइन मौजूद है इनकी तशरीह के लिए बाकायदा एक अलग किताब की ज़रूरत है। इस आयत और दूसरे मकामात पर भी जहाँ जहाँ जाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसके मानी कहीं भी पैदा करने के नहीं है बल्कि बनाने के हैं। पैदा करने और बनाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पैदा करने का मतलब नए सिरे से नेस्त या गैब से पैदा करने के होते हैं, जबकि बनाने से किसी चीज़ की शक्ल, हैसियत या इस्तेमाल बदलने का होता है। मसलन इंसान हमेशा पैदा होता है, लेकिन वो किसान, ताजर, अमीर व गरीब या कोई अफसर, वज़ीर, ग़ुलाम या मज़दूर बनता है। जब कोई बादशाह किसी को वज़ीर बनाने की बात करता है, इसका मतलब पैदा करने का नहीं होता। इसे सिर्फ मनसब देना, मकाम बदलना और हैसियत बदलना होता है। कुर्सी, चारपाई, बिस्तर, दरांती, बेलचा, हल, ट्रैक्टर या कोई दूसरी मशीन बनाई जाती है, पैदा नहीं की जाती, क्योंकि वो जिन चीज़ों, लकड़ी, लोहे या मिट्टी से बनती है वो पहले से मौजूद होती है। इंसान बादशाह, फ़कीर, वज़ीर, चोर, डाकू या अफसर भी बनता है,
اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی ماں کے پیٹ سے چور یا شریف بن کر پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن میں پیدا کرنے کے لیے خلق یا کبھی کبھار انشاء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جغل کا لفظ کہیں بھی پیدا کرنے کے مفہوم میں نہیں آیا ہے۔ جغل کے مفہوم کو مزید واضح کرنے کے لیے چند مثالیں پیش خدمت ہے۔ ترجمہ: کہو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں سماعت دی، بینائی دی اور عقل دی۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے گیلی لکڑی سے آگ نکالی۔ میں نے ڈالے ان کی گردنوں میں زنجیریں اور بنائی آگے بھی دیوار اور پیچھے بھی دیوار، اور بنائے اس میں باغات کھجور اور انگور کے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں جغل، جغلنا، اجغل وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مفہوم وہی بنانے اور شکل دینے کے ہیں۔ اردو میں بھی یہ لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے اور ہر جگہ کسی موجودہ چیز کی شکل یا حیثیت تبدیل کرنا ہوتا ہے، جیسے جالی، چغل سازی، جغل وغیرہ۔ یہاں اس آیات میں بھی جغل سے لفظ جاغل آیا ہے۔ انی جاغل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک نمائندہ، ایک جانشین، ایک کارپرداز بنانے والا ہوں۔ اور جاغل کے اسی مفہوم کی تصدیق ملائکہ کے جواب میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔ اگر آدم اس وقت موجود نہ تھا تو ملائکہ کو فوراً اس پر فسادی اور خون بہانے والے کا الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، بلکہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کیسا خلیفہ، کون خلیفہ اور کہاں سے خلیفہ، کیونکہ یہ بات بھی خدا نے بار بار قرآن میں فرمائی ہے کہ غیب کا علم صرف میں نے اپنے پاس رکھا ہے اور دوسرے کسی کو بھی نہیں دیا۔ چنانچہ ملائکہ بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتے، اور جب وہ عالم الغیب نہیں تو فوراً یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا وہ مجوزہ خلیفہ مفسد اور خونخوار ہوگا۔ برق صاحب پشتون اور نسلیات ہندوکش میں مزید لکھتے ہیں کہ سیدھی سی بات ہے، اس میں کہیں بھی کوئی ابہام یا پیچیدگی نہیں ہے۔ ایسا تڑق کر پوری طور پر جواب، اور پھر ایسا جواب کہ خدا اسے خلیفہ یعنی اپنا نائب بنانے کی بات کر رہا ہے، اور ملائکہ اس پر اتنے سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ اتنے صاف اور جچے تلے الزامات صرف وہی لگا سکتا ہے جو اس شخص سے اچھی طرح واقف ہو، اور ملائکہ اچھی طرح واقف تب ہو سکتے تھے کہ وہ ان کا دیکھا بھلا بلکہ خوب گہرائی اور جڑوں تک جانتے ہوں، لیکن آدم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہی ہے کہ یہ مجوزہ خلیفہ پیدا بھی ہوا تھا، موجود بھی تھا، اور زمانوں سے ملائکہ کا دیکھا ہوا تھا، اور جب خدا نے زمین پر خلیفہ بنانے کی بات کی تو وہ سمجھ گئے کہ اسی کو خلیفہ بنایا جانے والا ہے، کیونکہ خدا نے خلق نہیں کہا تھا بلکہ جاغل کہا تھا، جو کسی موجود چیز کی حیثیت تبدیل کرنے، کسی منصب پر فائز کرنے یا کوئی مقام دینے کے لیے مخصوص ہے، نہ کہ پیدا کرنے کے لیے۔ اس پر دوبارہ نئے سرے سے ایک مرتبہ پھر غور کرتے ہیں۔ ابھی زمین پر نہ انسان موجود ہے، نہ آدم، اور نہ اس کا کوئی نام و نشان، اور رب عظیم صرف اپنے ارادے کا اظہار فرماتا ہے کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو ملائکہ کیسے اتنا آگے بڑھ کر انسان کا کچا چٹا بیان کر سکتے تھے جو ابھی پردہ غیب میں ہے، صرف ارادے اور بات تک محدود ہے؟ تو غیب کا بلکہ کسی بھی علم کے نہ رکھنے والے ملائکہ تو اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ کیونکہ اس کے بعد دوسری آیات میں جب آدم علیہ السلام کے علم الاسماء سنانے اور ملائکہ کے نہ سنا سکنے کی بات ہوتی ہے تو ملائکہ صاف کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اتنا علم رکھتے ہیں جتنا آپ سکھا دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ جبکہ زیر بحث آیات میں یقین سے انسان کے مفسد اور خونخوار ہونے کا بات کرتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ خدا سے بھی زیادہ سمجھدار اور جانکار ہوں، بلکہ خدا کو ایک طرح سے گویا یاد دلا رہے ہوں کہ تم اس کو خلیفہ بناؤ گے جو یہ اور وہ ہے۔ اس سلسلے میں اکثر لوگ عذر گناہ بدتر از گناہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل اس سے پہلے زمین پر جنات اور گھوڑوں، بیلوں، گایوں کی حکومت گزری تھی اور وہ ناکام ہوئی تھی، اس لیے ملائکہ انہی حکومتوں کا انجام دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ وہ ان کی طرح فسادی اور خون بہانے والا ہوگا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ گویا وہ تکا لگا رہے تھے اور ایک پر دوسرے کو قیاس کر رہے تھے۔
اس قسم کے جوابات دینے والے یہ قطعی نہیں جانتے یا جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ کہہ کر وہ خدائے عظیم پر کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، بلکہ ایک لحاظ سے نعوذ باللہ خدا سے زیادہ ملائکہ کو سمجھدار قرار دے رہے ہیں۔ وہ خدا جس نے اربوں سال پہلے اس کائنات کو کن سے فیکون کر دیا تھا اور اس کے اندر ایسی خوبیاں ڈالی کہ ایک خودکار مشین کی طرح ہر پرزہ اپنی جگہ پر ٹھیک چل رہا ہے، وہی کچھ کر رہا ہے جو اس کے لیے طے کیا گیا تھا، جس میں آج تک ذرہ برابر بھی کوئی خلل نہیں پڑا۔ کیا ایسے عقل کل خدا سے ناکام تجربات منسوب کرنا اس کی توہین اور خدائی کی نفی نہیں ہے؟ کیا دکھ کی بات ہے کہ ملائکہ سمجھا رہے ہیں اور خدا نعوذ باللہ ناکام تجربات پر تجربات کر رہا ہے؟ کبھی گھوڑوں کی حکومت بناتا ہے، کبھی گدوں، بھیل، بکریوں کی اور کبھی جنات وغیرہ کی، اور سب کی ناکامی کے بعد ایک اور تجربہ کرنے جا رہا ہے۔ فرشتے اسے سمجھا رہے ہیں، اس سے زیادہ احمقانہ بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایسی کوئی حکومت کم از کم اس شکل میں نہیں آئی تھی جیسے سمجھی اور سمجھائی جا رہی ہے، بلکہ انسان خود اس زمین پر موجود تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جانوروں سے ہی اس کا ارتقاء ہوا تھا، لیکن اب وہ انسان کی شکل میں موجود تھا اور فرشتے اس کے اعمال اور کرتوت سے واقف تھے۔ تبھی تو انہوں نے فوراً اس کی خامیاں بتائی، کیونکہ اسی کو خلیفہ بنانے کی بات رب ذوالجلال کر رہا تھا۔ برق صاحب پشتون اور نسلیاتی ہندوکش میں مزید لکھتے ہیں کہ ملائکہ کو دوسری غلط فہمی یہ ہوئی کہ وہ اپنے پر قیاس کر کے سمجھ بیٹھے کہ اس خلیفہ کو عبادت کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ اگر آپ کا مقصد عبادات اور حمد و تسبیح کرانا ہے تو وہ ہم تو کر ہی رہے ہیں، پھر اس مفسد انسان کو اپنی نیابت کا منصب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ فرشتوں والی بات صحیح نکلی، انسان ویسا ہی ثابت ہوا جیسے انہوں نے کہا تھا۔ الفاظ کی صورت میں تو وہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ خدا کی توقع غلط نکلی، لیکن فرشتوں کی بات ٹھیک قرار دینے کا مطلب یہی نکلتا ہے۔ ایک فریق کو درست کہنے پر دوسرے فریق کی خود بخود تردید ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ بات اسی طرح ہے ہی نہیں جس طرح بیان کی جاتی ہے۔ پوری بات کی کنجی رب عظیم کی آخری بات میں ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ نہایت ہی مختصر الفاظ میں فرشتوں کو سمجھا دیا گیا کہ بات ویسی ہے ہی نہیں جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو، بلکہ تم آدم کو صرف انسان مت سمجھو، نہ ہی اپنی طرح کی مخلوق سمجھو، بلکہ اس کے اندر میں نے جو کچھ رکھا ہے وہ صرف مجھے ہی معلوم ہے، اور جو چیز انسان کے اندر رکھی گئی تھی جس کا علم فرشتوں کو نہیں صرف خدا کو تھا، وہ بات اگلی آیات میں واضح کی گئی ہے۔ اگلی آیات میں کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو علم الاسماء دیا گیا، اور جب فرشتوں کا امتحان دیا تو وہ اس علم الاسماء سے بالکل بے بہرا نکلے، اور صرف آدم علیہ السلام ہی تھا جسے علم الاسماء حاصل تھا۔ یہاں پر علم الاسماء کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر صرف نام یاد کرنا اور دہرانا ہی علم الاسماء ہوتا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ ایک بچے کو بھی نام یا پہاڑ یاد کرائے جائے تو وہ فر سنا دے گا۔ اس میں آدم کی وہ خصوصیت کیا ہوئی جو اسے ملائکہ کا مسجود بنا دیتی ہے؟ بلکہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جو آپ سکھا دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور علم الاسماء کا مطلب بھی یہی ہے کہ اسے علم الاسماء دیا گیا۔ اگر یہ عام سیکھنے، سکھانے اور سنانے کی بات ہوتی تو اس میں اتنی خصوصیات کہاں سے آ گئی کہ اس خصوصیات کی بنا پر آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر برتری حاصل ہو گئی، وہ ان کا مسجود ٹھہرا۔ اصل میں لفظ اسم صرف نام نہیں بلکہ نام کسی شے کی باقاعدہ خصوصیات کا احاطہ کرتا ہے، اور آدم میں یہ صفت رکھی گئی تھی جو ملائکہ میں نہیں تھی کہ وہ کسی چیز کے بارے میں بطور خود جانکاری حاصل کرنے، اسے پہچاننے اور اسی کے مطابق اہمیت دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ اس زمین و آسمان اور موجودات و مخلوقات کے بارے میں اپنی طور پر جاننے کا ملکہ رکھتا تھا، اپنی اسی جانکاری کی بدولت اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکتا تھا، بلکہ صاف الفاظ میں یوں کہیے کہ اس کے اندر وہ چیز تھی جو اس کے اجداد نے حاصل کی تھی، یعنی عقل، ذہن اور قوت فیصلہ، اور یہی وہ خصوصیت ہے جو تمام مخلوقات میں ملائکہ سمیت خدا اور اس کے بعد اس کے نائب اور خلیفہ کو حاصل تھی اور ہے۔
رہا شر و فساد تو یہ ایک الگ باب ہے، اور یہ خلیفہ یا آدم کا مزاج نہیں بلکہ وحشی انسان کا مزاج ہے۔ لیکن ہم نے اس مسئلے کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے بارے میں ہم نے مولانا شاہ فیصل حقانی سے ملاقات کی اور لفظ جغل کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ان سے چند سوالات کیے۔ مولانا صاحب کے جوابات کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ جب عربی زبان میں جیم غین لام کہیں پر آ جائے جیسا کہ جغل، تو اس کے لیے دو مفعول چاہیے جسے ہم آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اب ہمیں انسان کے لیے دو مفعول چاہیے، تو ایک جنات ہو جائیں گے جو انسان سے پہلے گزرے ہیں، اور دوسرا مفعول وہ مخلوق ہوئی جو جنات سے پہلے گزرے ہیں۔ بعض حوالوں کے مطابق وہ مخلوق گھوڑے تھے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ ہم جنات سے پہلے کے مخلوقات کو نہیں مانتے، تو پھر ایک مفعول انسان خود ہوا اور دوسرا جنات ہوا۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں انسان سے پہلے جنات کو بھی نہیں مانتا، تو پھر بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان سے پہلے ایک اور مخلوق تھی جس کو لن کہتے ہیں، وہ موجود تھی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو آدم علیہ السلام سے پہلے کسی مخلوق کو نہیں مانتے، تو پھر بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان موجود تھے، لیکن پھر یہ جان لے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کے انسان مہذب اور سوشل نہیں تھے، مطلب وہ غیر مہذب تھے۔ غیر مہذب سے مراد یہ ہے کہ وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، ان میں عقل و شعور نہیں تھا، اور ان کے جسم کے ساتھ دم بھی تھی۔ لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے یا ان کے ساتھ دم تھی۔ ایسا کہنے پر تو کوئی بھی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی پیغمبر غیر مہذب یا کسی اور خامی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کوئی آدم علیہ السلام سے پہلے انسانوں کو مانتا ہے تو اس صورت میں ہم آدم علیہ السلام کو پہلا مہذب اور سوشل انسان تسلیم کریں گے، اور پھر ہمیں ڈارون کے نظریے ارتقاء کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسان ایک بندر کی شکل سے اس شکل تک پہنچا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے جو انسانوں سے پہلے جن اور لن کو نہیں مانتے، ان کے لیے جغل سے مراد یہ ہوا کہ انسان پہلے سے ہی موجود تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب میں زمین پر اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے آدم علیہ السلام۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان موجود تھے، تبھی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس پر فسادی اور شریر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اب یہاں پر ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اگر ہم ڈارون کے نظریے ارتقاء کو مان لیتے ہیں، تو پھر نعوذ باللہ ہم آدم علیہ السلام کو دم والے انسان کے ساتھ تشبیہ دیں گے۔ اس صورت میں ہم پھر قرآن کی طرف رجوع کریں گے اور اس سوال کا جواب تلاش کریں گے، اور وہ جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے مہذب انسان تھے، نہ کہ پہلے انسان تھے، کیونکہ جغل کا اصل معنی بنانا ہے، نہ کہ پیدا کرنا۔ پیدا کرنے اور بنانے میں کیا فرق ہے وہ آپ کو بتا دیا جا چکا ہے۔ پیدا کرنے کے لیے خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ بنانے کے لیے جغل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی جغل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن اب اس کو اپنا خلیفہ بنانا مقصود ہے، اور پھر ملائکہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس انسان نے تو شر و فساد پھیلایا ہے، اس کو آپ کیوں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ یہاں پر قرآن کا ایک عظیم الشان معجزہ بھی سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دور حاضر میں کھدائیوں کے درمیان جو انسانی ڈھانچے اور ہڈیاں ملی ہے، ان کے زمانے کو جب کاربن 14 سے معلوم کیا گیا تو وہ 2 لاکھ سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے کی ہڈیاں تھی۔ تب ان کافر لوگوں نے قرآن پر انگلی اٹھائی کہ اس میں تو آدم علیہ السلام کو پہلا انسان کہا گیا ہے، لیکن ان انسانوں کی ہڈیاں تو 2 لاکھ سال پہلے کی ہے، اور آدم علیہ السلام تو 7-8 ہزار سال پہلے گزرے ہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان نہیں ہوئے، بلکہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان تھے، اور یوں انہوں نے قرآن پر غلط ہونے کا الزام لگایا۔ لیکن قرآن میں رب عظیم نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہر دور کے انسانوں کے سوالات کا جواب دینا اور انہیں مطمئن کرنا جانتا ہے، اور ہمیشہ مخالفین کے منہ بند کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی لفظ جغل کا استعمال ہوا ہے، جس سے یہ کہیں بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، کیونکہ جغل کا مطلب بنانا ہے۔
مطلب کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کے غیر مہذب انسانوں کو مہذب بنانا ہے، اور وہ پہلا مہذب انسان آدم علیہ السلام تھا، نہ کہ وہ پہلا انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں سال پہلے انسان کو پیدا کیا، لیکن 7-8 ہزار سال پہلے اس کو ایک مہذب انسان بنایا، اور وہ پہلا مہذب انسان آدم علیہ السلام تھا۔ اور اس طرح قرآن ایک بار پھر کفار پر غالب ہوا اور سب پر واضح ہوا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی بھی کہیں بھی غلط نہیں ہو سکتی، اور بے شک اللہ سب سے بڑا حکمت کرنے والا ہے۔